आला हज़रत इमाम इश्क़ महब्बत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं एक बात अर्ज करूँ, चूँकि हुजूर की विलादत के हवाले से ये अजीम महफिल सजी है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जिस जगह पर हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, एक साल तक अल्लाह उस ज़मीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, एक साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये हुजूर की विलादत की बरकतें हैं। और इस टाइम ट्रेंड चला है, सोशल मीडिया का दौर है। जिस वहाबी मौलवी को कुछ नहीं आता ना, वो भी सोशल मीडिया पर बैठ के बकवास करता है, मिलाद नहीं मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? दलाइल देते हैं कि वहाँ भी नहीं होता, वहाँ भी नहीं होता। ये दलाइल दे रहे हैं कि फलां जगह नहीं होता तो वहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होता तो वहाँ नहीं होना चाहिए। ये कोई दलीलें हैं तुम्हारी? ये भी कोई दलील है? कहने लगे क्या ज़रूरत है हुजूर की विलादत का जश्न मनाने की। मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनको बरेलवी भी मुहद्दिस मानते हैं और वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, वो मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि लोगों, जिस रात कुरान को नाजिल किया गया, अल्लाह ने उस रात को 1000 रातों से अफजल बनाया, तो जिस रात में कुरान वाला आया होगा उस रात को कितनी रातों से अफजल बनाया। ये किसका फरमान है? ये मुहद्दिस देलवी का फरमान है। तो सोचने वाली बात है। कहते हुजूर एक रात पैदा हुए, ये बार बार मिलाद क्यों मना रहे हैं? तो हम भी कहते हैं कुरान भी तो एक ही रात आया था ना, फिर हर रमजान में शब कद्र क्यों आया करती है? हर रमजान में शब कद्र क्यों आया करती है? कुरान एक रात उतरा था, लेकिन हर रात को शब कद्र बनाया गया, उस रात को जिसमें कुरान आया था। खुदा की कसम जानते हो, अगर हर महीने में, हर रमजान के महीने में एक रात शब कद्र हो सकती है, तो हर रबीउल अव्वल के महीने में एक रात 12वीं की रात भी हुआ करती है, हुजूर की विलादत की रात भी हुआ करती है। हम अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं कि रब ने हमें बरेलवी सुन्नी बनाया है। कौन सा सुन्नी बनाया? बरेलवी। कौन सा? बरेलवी। ये वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बरेली से भी नफरत है? भाई अपना तो एक उसूल है। मैं कभी नहीं कहता वो उठ के भाग जाए या वो बैठे, मैं कहता हूँ सारे बैठे। अगर बदअकीदा भी आया है ना तो बैठे, लेकिन तासुब की ऐनक हटाए, इंसाफ का चश्मा लगाए, फिर देख बरेली वाले क्या कहते हैं, फिर देख बरेली वाले क्या कहते हैं। और खुदा की कसम हम बरेली वाले, हम बरेली वाले, ये बात छुपाने की नहीं छापने की है। हमारा वो मुक्तदा है जिसने हाथ पकड़ के मदीने से मिलाया है। हमारा वो मुक्तदा है जिसने हाथ पकड़ के मदीने वाले से मिलाया। और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ लोगों, ये बुजुर्गों का करम है। कई लोगों को ये चिड़ भी है ना, कई लोगों के मसले ये हैं, जेब के मसले। कई बार अजीब मुजाहिद मिल्लत का नाम इतना लेते हो आप, रसूलुल्लाह का नाम इतना नहीं लेते आप, अल्लाह का नाम इतना नहीं लेते, मुजाहिद मिल्लत का नाम इतना लेते। मैंने कहा सुने, इन बुजुर्गों का बहुत बड़ा एहसान है। ये आप भी सुने कैसे एहसान है, बताना चाहता हूँ। मुजाहिद मिल्लत का एहसान है हम पे, हाफिज मिल्लत का एहसान है हम पे, ताजुश शरिया का एहसान है हम पे, मुफ्ती आजम का एहसान है हम पे, आला हजरत का एहसान है हम पे, इन तमाम बुजुर्गों का एहसान है हम पे। कैसे? किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा हुजूर का मिलाद सुनाइए, तो अशरफ अली थानवी ने यह कहा था हुजूर की विलादत बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मैं कोई ऐसी रिवायत नहीं जानता जिसमें हुजूर की विलादत का तज़किरा हो। ये थानवी ने कहा था, मगर अगर हम भी उसके चाहने वाले होते ना, तो शायद हमें भी नहीं पता होता कि हुजूर की शान क्या है। एहसान मानो इन बुजुर्गों का कि इन्होंने हमें ऐसी घुट्टी पिलाई है। मौलवी तो बड़ी बात, किसी 8 साल के बच्चे से पूछो हुजूर की शान क्या है, अगर वो बरेली वाला है ना तो वो यही कहेगा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। अगर वो मुजाहिद मिल्लत का मानने वाला है तो वो ये कहेगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। तो ये किसने हमें बताया? ये बुजुर्गों ने बताया।
ہمیں انہی بزرگوں نے بتایا. اور کئی بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ پچھلے سال بھی یہی باتیں تھیں, اس سال بھی یہی بات ہے, تو ہم ڈنڈا ٹھوک کے کہتے ہیں پچھلے سال ہم نے ان بچوں کو بتایا تھا جو نئے نئے سمجھدار ہوئے تھے, اس سال ان کو بتا رہے ہیں جو نئے نئے سمجھدار ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بتایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم. تم ایک سال کی بات کرتے ہو, ہم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. بھائی جب تک قیامت آئے گی حضور کی ولادت کے نعرے لگتے رہیں گے, حضور کی ولادت کے نعرے لگتے رہیں گے, اور یہ جھنڈے انہی کے دروازوں پہ لگیں گے جو بریلی والے. مجھے ایک بات بتائیے, سچ ہے, بہت میں پیتلی بات کر رہا ہوں, بہت میں پیتلی بات. 3 کنٹری, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ 3 ملک ایسے ہیں جو دنیا اسلام کا 1/3 حصہ ہے, 1/3 مسلم آبادی صرف ان 3 کنٹری کے اندر ہے. اور ان 3 کنٹری ملکوں کے لوگوں کا ایمان اگر سلامت ہے تو بریلی کے احمد رضا کی وجہ سے سلامت ہے. حالانکہ بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, یہ 3 ملک ایسے ہیں جن میں اعلیٰ حضرت کو سب سے زیادہ جانا جاتا ہے اور سب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, پوری دنیا گھمائیے, جتنی شان کے ساتھ جلسے ان 3 ملکوں میں ہوتے ہیں نا, پوری دنیا میں نہیں ہوتے. کیوں ہوتے؟ کیونکہ ان 3 ملکوں میں اعلیٰ حضرت کو سب سے زیادہ جانا جاتا ہے. جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کو زیادہ جانا جاتا ہے انہی جگہوں پہ مصطفیٰ کی ذکر کے جلسے شان کے ساتھ منائے جاتے ہیں. ورنہ ہم نے امریکہ, لندن, فرانس, کئی ملکوں کا سوشل میڈیا پہ میلاد اور جلسے دیکھیں, 10-12 لوگ بیٹھتے میلاد ہو جاتا ہے. یہ 3 ملک ایسے ہیں جب بھی ان کی محفل سجتی ہے بیٹھنے جگہیں نہیں ملا کرتی, جگہ نہیں ملتی ہے. کیوں؟ ان 3 ملکوں میں زیادہ تر امام احمد رضا کو جانا جاتا ہے, ان 3 ملکوں میں زیادہ تر اعلیٰ حضرت کو جانا جاتا ہے. اور یہ امام احمد رضا کا احسان ہے کہ ان 3 ملکوں میں جیسے میلاد منایا جاتا ہے کسی ملک میں نہیں منایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد رضا نے ہمیں عشق رسول سکھایا ہے. یہ بڑی سادگی کی بات ہے. الیکشن ہوتا نا, ارے ہوتا ہے الیکشن, کمیٹی والے بتائیں ہوتا ہے الیکشن. مجھے لگتا ہے یہ جتنے نیلے کرتے والے لوگ ہیں ساری کمیٹی والے ہے نا. ہاں بھائی آپ بولتے بھائی جیتے گا, بھائی جیتے, نہیں تو یہ نیلے کرتے والے کمیٹی والے لوگ ہیں نا. تو ذرا آپ سمجھ کے میرے سامنے بیٹھیے گا, میں بات کرنے لگا ہوں, آپ مجھے جواب دیجئے. الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں اڑیسہ میں؟ جب الیکشن آتا ہے تو جھنڈے بھی لگتے ہیں, جس کے دروازے پہ سنکھ کا جھنڈا ہوتا ہے کون سی پارٹی کہلاتی ہے؟ سارے بولے بی جے پی. میں الیکشن کا پرچار نہیں کر رہا ہوں, بس سمجھنا چاہتا ہوں, کچھ کہنا چاہتا ہوں. بہت ضرورت, بہت احتیاط کے ساتھ میری بات سنیے. توجہ ہے, کون سی پارٹی کا جھنڈا کہلاتا ہے اور بندہ کس کا کہلاتا ہے؟ بی جے ڈی کا. اگر پھول کا جھنڈا لگا ہو تو زور سے, جن کی سمجھ میں آئے وہ بولیں. پھول کا جھنڈا لگا ہو تو, سائیکل کا جھنڈا لگا ہو تو سماجوادی, اور جس کے یہاں جھاڑو رکھی ہو, سمجھدار لوگ, جھاڑو ہو تو, اگر ہاتھ کا پنجہ ہو تو کانگریس, اگر کسی کی چھت پہ ہرا جھنڈا لگا ہو تو بولے ذرا, ہرا جھنڈا لگا ہو تو وہ محمدی کہلاتا ہے. اور جس کے دروازے پہ کوئی جھنڈا نہ لگا ہو نردلیے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ نردلیے. اس کی کوئی پارٹی نہیں, بنا پارٹی کا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ نردلیے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, کتے دیکھیں ہوتے اڑیسہ میں کتے اتنا اونچا ہوتا ہے نا, چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا سا,
ہاں ہوتے کتے. تو کتے دو طرح کے ہوتے ہیں, بہت غور سے میری بات سنیے گا. کتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو یوں ہی مارے مارے پھرتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے. بہت غور سے, جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے. اچانک کوئی کتا آ جائے, گلے میں پٹا نہ ہو, کوئی ادھر سے لات مارے گا, کوئی ادھر سے ٹھوک دے گا, کیونکہ آوارہ ہے. اگر کوئی ایسا کتا آ جائے جس کے گلے میں پٹا پڑا ہو تو لوگ کہیں گے لات نہ مارو, لگتا ہے مالک ادھر ہی کہیں بیٹھا ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں, لات نہ مارو, کیونکہ یہ کتا شاید کسی کا ہے. ہو سکتا ہے یہ کتا اختر رضا کا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کتا اسد اقبال کا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کتا مبارک حسین مبارک کا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کتا اس کا ہو جو کرسی پہ بیٹھا ہے, اس لیے کوئی نہیں مارتا. لیکن آوارہ کتا اگر آ جائے, کوئی ادھر سے ٹھوکتا, کوئی ادھر سے ٹھوکتا ہے. اب یہ دیکھو تو سکی, یہ جتنے بیٹھے ہیں کسی کے گلے میں مجاہد ملت کی غلامی کا پٹا, کسی کے گلے میں اختر رضا کی غلامی کا پٹا, کسی کے گلے میں حضور اختر رضا کا پٹا, کسی کے گلے میں مفتی اعظم کا پٹا, کسی کے گلے میں اعلیٰ حضرت کا پٹا, اور کسی کے گلے میں غوث الورا کی غلامی کا پٹا. اور جب پٹا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے تر سے سب سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام, نسبت اولیاء کرام. کوئی پوچھے نا حبیب ملت کے کیوں کہلاتے ہو, کہنا پٹا ڈالنا ہے. کوئی پوچھے مجاہد ملت کے کیوں کہلاتے ہو, کہنا پٹا ڈالنا ہے. پٹا ڈالنا ہے. اور جب پٹا ہوتا ہے او بھائی, اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ پٹا پڑا ہے گلے میں. پٹے کا مطلب ایک پارٹی کا نشان بھی ہے. آپ کے گلے میں یہ بلے پڑی, بظاہر یہ کارڈ ہے. کاش حضور قیامت کے دن اسی کارڈ کے حوالے سے کہہ دے کہاں ہے جس نے میرے میلاد کی کارڈ گلے میں لٹکائے. وہ تو کہہ سکتے ہیں نا, مالک ہے بھائی. حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے کہ اعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ورنہ رب کیا نہیں جانتا ہے, اسے ترازو کی ضرورت نہیں ہے, اسے تولنے اور ناپنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس لیے میدان قیامت قائم ہوگا کیونکہ مصطفیٰ کی شان دکھائی جانے والی ہے. کاش حضور کہتے کہاں ہے وہ کارڈ والے. اچھا ایک بات میں نے بھی کہی تھی, جس کے دروازے پہ کوئی جھنڈا نہ ہو وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, وہ نردلی ہے. اور نردلیوں کا اصول کیا ہوتا ہے, اسے کوئی بھی جدھر بھاری پلہ دیتا ادھر لگ گیا. یہی تو مسئلہ ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے, تھالی کا بیگن, بے پیندی کا لوٹا, کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لیکن جب جھنڈا گڑ گیا کسی کے ہاں تو پھر بھائی سرکار بنے یا نہ بنے پارٹی نہیں بدلنی ہے. سمجھ گئے نا, پارٹی نہیں بدلنی ہے. تو یہ جھنڈے لگے. اب مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ انکار کرتے جھنڈے لگانے سے. بارہویں شریف آئی سب نے جھنڈے لگائے ہوں گے. کس کس نے لگائے جھنڈے؟ سارے لوگوں نے لگائے ہوں گے نا جھنڈے. اللہ سلامت رکھے, سب نے جھنڈے لگائے نا. تو ایک بات بتاؤ, آدمی اپنی پہچان کے لیے جھنڈا لگاتا ہے اور اسلام کی اپنی تاریخ رہی ہے. ہر دھرم کا اپنا الگ جھنڈا ہوتا ہے. یہ دنیا کی ہسٹری ہے, سب کے اپنے جھنڈے ہوتے ہیں. تو بتاؤ یار, بھابھیوں کا کوئی جھنڈا ہی نہیں ہے. بی جے پی کا اپنا جھنڈا, آر ایس ایس کا اپنا جھنڈا ہے کہ نہیں؟ سارے لوگوں کا. اسلام کا اپنا جھنڈا, بھابھیوں کا کوئی جھنڈا ہی نہیں ہے. تو جھنڈا ملے کہاں سے جب جھنڈا ہی نہیں؟ جھنڈا بریلی کے پاس ہے. خالی کپڑا کدھر لگانا ہے, کدھر لگانا ہے کپڑا, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں رب نے ہمیں اور آپ کو بریلوی بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ بریلوی. زور سے کیا بنایا ہے؟ بریلوی بنایا ہے. اور یہ بریلویوں کا مقدر ہے کہ حضور کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں, حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں.
اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں. لوگ دلیلیں مانگتے ہیں. اور کوئی دلیل ہے میلاد منا رہے ہو, کوئی دلیل ہے؟ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کچھ دن پہلے ٹیچر ڈے منایا گیا, جو اسکول پڑھانے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیچر ڈے منایا گیا تو اتنے سارے پین اساتذہ کے پاس آ گئے. ٹیچرز کو بہت سارے گفٹ دیے طلبہ نے. میں نے کہا یار یہ اتنے گفٹ بچوں نے کیوں دیے؟ کہا آج جو ہے نا استاد کا دن منایا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ کہا یہ استاد ایک انسان کی زندگی سنوار دیتا ہے, اس لیے آج اس کا دن منایا جا رہا ہے. میں نے کہا حیرت کی بات ہے, لوگ اس کا دن مناتے ہیں جو چند لوگوں کی زندگی سنوارتا ہے, اس کا دن کیوں نہیں مناتے جو کائنات سنوارنے کے لیے آیا؟ واہ 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 کیا مثال ہے, جو کائنات سنوارنے کے لیے آیا اس کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ کچھ دن پہلے مدر ڈے منا, فادر ڈے منا, ماں کا دن, باپ کا دن. لوگوں نے کہا ماں کا دن منایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ماں بچوں کو جنم دیتی ہے. میں نے کہا اسی ماں کو تم بازار میں بیچتے تھے, اسی ماں کو تم اپنی ملکیت میں شامل کرتے تھے. احسان مان مدینے والے کا, اگر دن منانا ہے ماں کا بعد میں منا, اس کا پہلے مناؤ جس نے یہ کہا تھا الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیرت مصطفیٰ, عظمت والدین. علامہ مفتی حماد صاحب اللہ مراد آباد. ہاں سنگاپور والا نوٹ ہے. اللہ سلامت رکھے. بھائی یہ حصے ہوتے ہیں اپنے اپنے. بندہ ہے انڈیا کا, بول انڈیا میں رکھا ہے, نوٹ سنگاپور کا ہے. بس بات مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بے وقوف بناتے ہیں, ملو تو نہ مناؤ. کیوں؟ تیرے بیٹے کا جنم دن منایا جا سکتا, تو کیک بھی کاٹے گا, یاروں کو دعوتیں بھی دے گا. تیرے بیٹے کا جنم دن منے گا, مدینے والے کا جنم دن نہیں منایا جائے گا. اور ایک بات ہے کہ بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ یہ حضور کے وصال کا دن ہے. اگر میں تیری مان بھی لوں چل وصال کا دن ہے, تو میرے حضور نے کہا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر تھا, میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر تھا. حضور نے فرمایا غم وہ کرے جسے کوئی لاوارث چھوڑ گیا ہو. نبی نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا تھا. حضور فرماتے ہیں آج بھی اپنے گھر میں آؤ نا تو سلام کرو. کہا حضور گھر میں کوئی نہ ہو, کہا پھر بھی سلام کرو. کہا پھر کون؟ کہا جب مومن کا گھر خالی ہوتا ہے تو مدینے والے کی روح اس گھر میں ہوا. حضور ہوتے ہمارے گھر, کیا بات ہے. ہمارے خالی گھروں میں حضور ہوتے ہیں. بتا اگر گھروں میں ہمارے حضور رہ سکتے ہیں تو دلوں میں حضور نہیں رہ سکتے؟ کیوں نہیں. ہاں. اور ایک بات اور, بے شک, مر جانا لیکن کبھی وہابی مت ہونا, بے شک. اور کبھی وہابیوں سے مصافحہ مت کرنا. جی دعوت تو نہیں کھاتے ہوئے میں, نہ کھایا کرو بابا, نہ کھایا کرو, ان سے دور رہا. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, غلطی کر بیٹھے ہو تو توبہ کر لو, کبھی کھانے نہ جانا. میں اب سے اگلی بات کرنے لگا. رضا بھائی بہت سمجھ کے میری بات سنیے گا, بہت غور سے. بہت اچھا پیغام. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کبھی بھی کسی وہابی سے مصافحہ مت کرنا, اس کے یہاں دعوت مت کھانا. چھوڑیے وہ جو کر رہا ہے کرنے دیجیے, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ادھر دیکھیے آپ, نہیں کوئی بات نہیں بابو, کوئی لیزر لائٹ سے لائٹ مار رہا ہے, کوئی مطلب نہیں. بیٹھو بابو, کمیٹی والا بیٹھ جاؤ, توجہ کریں, میں بول رہا ہوں نا, مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بہت غور سے سنیے گا, کبھی وہابی کے یہاں دعوت نہ کھانا. ان کتوں کا ایک عقیدہ یہ ہے, حالانکہ میں ان کو یہ والا کتا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کتا ان سے افضل ہے, اس لیے کہ یہ مدینے والے کی توہین نہیں کرتا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ان کتوں نے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے. انہوں نے حضور کی امی کی قبر کھودی اور اس میں پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی. جب دنیا نے غصے کا اظہار کیا اور ان سے کہا تم نے یہ کیوں کیا, تو ان کمینوں نے جواب دیا تھا کہ معاذ اللہ وہ جہنمیاں تھی, اس لیے ہم نے ان کی قبر کھود کے آگ لگا دی. اب بریلی والوں کا عقیدہ یہ ہے, خدا کی قسم انہیں جہنمی کہتے ہو, وہ جہنمی نہیں بلکہ اللہ نے انہیں مالک جنت بنا کے پیدا فرمایا, مالک جنت بنایا.
میں سلام کرتا ہوں اس آمینہ کے مقدر کو جس نے نبیوں کے امام کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا. واہ 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 9 مہینے. یار تیری میری ماں ایک بچے کو جنم دے دے, اللہ کہتا ہے اسے ناراض نہ کر. اگر یہ روٹ گئی جنت نہیں دوں گا. اگر اس ماں کی یہ شان ہے تو جس نے تیرے میرے محبوب کو پیدا کیا ہوگا اس ماں کی اپنی شان کا عالم کیا رہا. بے شک لاجواب لاجواب. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم, میں بھی مدینہ شریف نہیں گیا. جو گئے ہیں, چیلنج ہے میرا, میں بنا دیکھے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں, جو گئے ہیں اگر وہ اسی سفر میں حضرت آمینہ کے مزار پہ گئے ہوں گے, ان سے پوچھنا دھوپ کتنی بھی تیز ہو آج بھی ان کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ تو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آیا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. جنہوں نے نبی کی امی کی قبر پہ حاضری دی ہے وہ بتائیں گے آج بھی خدا کی قسم ان کی قبر پہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. خوشبو والی ہوا چلتی ہے, خوشبو والی. اور یہ کتے کہتے معاذ اللہ وہ جہنمیاں ہیں. میں تمہیں بتاؤں یہ عزت تب نہیں ملی جب حضور آئے ان کے شکری. جانتے ہو ابھی حضرت آمینہ پیدا بھی نہیں ہوئی, پیدا بھی نہیں ہوئی حضرت آمینہ, اور ابھی حضرت عبداللہ بھی نہیں آئے. بہت غور سے میری بات سنیے گا, حضرت عبداللہ بھی نہیں آئے ہیں. اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. میں صرف بیٹیوں سے ایک سوال کروں گا, آج جو بیٹیاں غیر مسلموں کے پلوں میں لپٹ جاتی ہیں جا کر کے, جو بد مذہبوں سے معاشقہ کر کے ان کے ساتھ بھاگ جایا کرتی ہیں باپ کا مکالہ کر کے, اور اس کے بعد بیان دیا جاتا ہے ہمیں اسلام دھرم پسند نہیں آیا. میں کہتا ہوں میری بیٹی بس اتنا یاد رکھنا, کبھی سر سے دوپٹہ سرکنے لگے نا, دھرم چھوڑنے کی بات نہیں کرتا, صرف دوپٹہ سرکنے لگے سر سے, اتنا یاد کر لینا تجھے تو جینے کا بھی حق نہیں تھا. اگر آج تیرا وجود 18 سال کا ہوا ہے تو یہ کسی اور کا احسان نہیں, یہ مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں پر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت مصطفیٰ. بس اتنا کہوں گا, یہ سوچ لینا تجھے تو پیدا ہوتی مار دیا جاتا تھا, ہاں, اور امریکہ جیسے انگلینڈ جیسے ملک کے اندر عورت کو انسانی درجہ نہیں دیا جاتا تھا. خدا کی قسم محبوب کیا ہے عورتوں کو اتنی عزت بخشی کے کسی نے نہیں. آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ برابری کا حق دو عورتوں کو, برابری کا حق دو. خدا کی قسم محبوب نے تمہیں برقع کیا دیا, اس کے ایک ایک تار کے اندر تیری لاکھوں کروڑوں عزتوں کے مصطفیٰ نے حفاظت کے راز رکھ دیے ہیں. اگر آقا نہ آتے تو تجھے کوئی گھر کے اندر زندہ رکھنے کو تیار نہیں آتا. ہاں, حضور نہیں آتے تو کوئی بیٹی زندہ نہیں آتی, کوئی بیٹی زندہ نہیں آتی, مار دی جاتی تھی بیٹی. مگر خدا کی قسم اس دور میں بھی ایک بچی پیدا ہوئی. گھر کے نوکر نے آ کے, خادم نے, غلام نے آ کے مالک سے دوڑ کے کہا مالک تمہارے گھر میں بہت کالی بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس نے اتنا سنا, اس نے کہا لوگ گوری بیٹیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, میرے گھر میں کالی بیٹی آئی ہے. اس نے کہا مجھے اس کی صورت بھی نہیں دیکھنی ہے, جا کے اسے قتل کر دے. وہ غلام بچی کو لے کے چلا, ابھی حضرت آمینہ بھی پیدا نہیں ہوئی ہے. جب لے کے گیا جنگل میں قتل کرنے کے ارادے سے تلوار نکالی, آواز آئی خبردار اسے قتل نہ کر. دائیں بائیں دیکھ کر رک گیا, کوئی نہیں تھا. دوسری بار تلوار اٹھائی, پھر یہی آواز آئی قتل نہ کر. تیسری بار جب اس نے سوچا کہ یار ہو سکتا ہے یہ کانوں کا دھوکہ ہوا, پھر تلوار اٹھائی. جب تلوار تیسری بار اٹھائی آواز آئی اسے قتل نہ کر, نہیں پال سکتا چھوڑ کے چلا جا, ہم اپنی رحمت سے اسے پال کے دکھاتے ہیں. اس نے سوچا اگر ایسی آوازیں آ رہی ہیں لگتا ہے یہ بچی کوئی برکت والی بچی ہے, یہ اپنے گھر لے کے چلا گیا. اس نے اس کی پرورش کی. جانتے ہو جب یہ جوان ہوئی اللہ نے اسے تورات, زبور, انجیل کا علم عطا کیا اور اتنا علم بخشا کہ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی کاہنہ اور سب سے بڑی نجومی بنی. اس کو اللہ نے اتنا علم بخشا تھا یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتا دیتی تھی کس کے مقدر میں کیا لکھا ہوا. یہی بچی جسے قتل کرنے باپ نے بھیجا تھا یہ لکیریں دیکھ کے بتاتی تھی ہاتھوں کے نشان کہ تیرے نصیب میں کیا ہے. جدھر سے یہ گزرتی اعلان کر دیا جاتا. اس کا نام تھا سودا کا سودا رہی ہے. لوگ لائن میں لگ جاتے, ہاتھ دکھاتے, یہ بتاتی تیرے نصیب میں یہ ہے.
جانتے ہو اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اللہ نے مکہ شریف میں عبداللہ کو پیدا کیا، مدینہ شریف میں سید آمینہ کو پیدا فرمایا۔ کہاں پیدا ہوئی حضرت آمینہ؟ کہاں پیدا ہوئی؟ مدینہ شریف۔ جو جوان بول رہے ہیں اللہ آج کی رات کے صدقے انہیں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دیں۔ کہاں پیدا ہوئی حضرت آمینہ؟ مدینہ شریف سے میرے حضور کا بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ میرے سرکار کا ننیال بھی مدینہ ہے، حضور کے والد کا ننیال بھی مدینہ ہے، حضور کے دادا کا ننیال بھی مدینہ ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے مدینہ شریف سے۔ لوگ کیا جانے مدینہ کیا ہے، یہ تو حاضری دے کے حرم شریف میں طواف کر کے لوٹ آتے ہیں۔ اسد بھائی کہتے ہیں لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا بھی نہیں۔ اسے کیا پتا مدینہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت سے پوچھ مدینہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے۔ ہاں مدینہ شریف وہ ہے کہ حج کرنے والا بھی کہتا مدینے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دی۔ ہاں بھائی یہ مدینہ شریف ہے، بڑا گہرا تعلق۔ حضرت آمینہ کہاں پیدا ہوئی؟ مدینہ شریف۔ سارے بولیں اور زور سے، مدینہ شریف پیدا ہوئی۔ اتفاق سے ایک دن انہیں سودا تھا، مدینہ شریف سے گزر ہونے لگا، لوگوں نے آوازیں دی اور لوگوں سودا رہی ہے، جسے اپنی لکیریں دکھانی ہے نا وہ آ جائے۔ لمبی بھیڑ لگ گئی، عورتیں بچوں کی بچیوں کی، سب اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب سودا آئی نا آ کر کے سب کے ہاتھ دیکھ رہی ہے اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کر دیتی ہے کہ تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے، تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر، اسی میدان میں کہیں کسی کونے میں نبی کی والدہ حضرت آمینہ کھڑی ہیں، جبکہ آم کی عمر شریف اس وقت میں 5 یا 6 سال تھی۔ کسی نے کہا تھا آمینہ تو اپنا ہاتھ کیوں نہیں دکھا رہی ہے، ذرا تو بھی تو دیکھ تیرے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آمینہ حیا سے سمٹ جاتی ہے۔ سب نے کہا آمینہ تو کیوں نہیں دکھاتی ہے، دیکھ تو صحیح تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے، تیرا کردار لوگوں سے الگ ہے، تیری گفتار لوگوں سے الگ ہے، تیرا انداز لوگوں سے الگ ہے، تیری حیا کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، تیری پاکیزگی اور طہارت کے لوگ تذکرے کیا کرتے ہیں۔ دیکھ تو سکی عرب میں تیرے جیسی کوئی حیا والی بچی نہیں ہے، دکھا تو سکی تیرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں۔ اللہ اکبر، حیا سے سمٹتے دبکتے جیسی آپ پہنچی ہیں، اس کا ہنا کے آگے سودا کے آگے جیسی آپ کا ہاتھ آیا ہے، اس نے لکیروں کو دیکھا ہے، ماتھے پہ پسینہ آیا، کبھی لکیریں دیکھتی ہے، کبھی آمینہ کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی لکیریں دیکھتی ہے، کبھی چہرہ دیکھتی ہے۔ سب نے کہا تھا سودا تو نے سب کی لکیریں منٹوں میں بتا دی، اس بچی کے نصیب میں کیا ہے جو تو بتا نہ کی رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے پسینہ پوچھا اور کہا تھا تعجب ہے، اس کی لکیریں بڑی عجیب بات کہہ رہی ہیں، کہا کیا لکھا ہے، کہا اس کی لکیریں بتا رہی ہیں، یا تو یہ خود نبی بنے گی یہ نبیوں کے امام کی ماں ہونے والی۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، ولادت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ حضرت آمنہ۔ اللہ اکبر، اس نے کہا تھا اس کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ یہ خود نبی بنے گی یا نبی کی ماں بنے گی، اور نبی بھی عام نہیں، نبیوں کے امام کی ماں بنے گی، نبیوں کے امام کی ماں بنے گی۔ اللہ اکبر، حضرت آمینہ یہ بچپن میں تذکرے تھے۔ ایک بات تو میری سمجھ میں آ گئی، بچیاں تو بہت قتل کی گئی، صرف سودا کو کیوں بچایا گیا تھا؟ تو پتا چلا سودا کے ذریعے مصطفیٰ کی ولادت کا اعلان کرانا تھا، اور یہ بھی فائنل ہو گیا۔ جو ان کی ولادت کا اعلان کرتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے ہیں، بچا کے رکھے جاتے ہیں، بچا کے رکھے جاتے، وہ بچائے جاتے ہیں جو ان کی ولادت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں نبی کے ماں باپ کو، ساری کائنات کی ماں قربان سیدہ آمینہ کا قدم ہو۔ ہاں ہم کہتے ہیں نا وہ ماں کتنی نصیبوں والی ہوگی جس نے مجاہد ملت کو گود میں کھلایا ہوگا۔ یہ سوچتے ہیں ہم لوگ، وہ ماں کتنی نصیبوں والی ہوگی جس نے تاج الشریعہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا۔ اس ماں کے مقدر کا کیا کہنا جس نے مفتی اعظم کو پالا ہوگا۔ وہ ماں کتنے نصیبوں والی ہوگی جس نے احمد رضا کو دودھ پلایا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں مسلم
تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے خدا کی قسم وہ ماں کتنی نصیب والی ہوگی جس نے نبیوں کے امام کو دودھ پلایا. حیرت ہوتی ہے اللہ کو. بالکل. یہ سیدہ آمینہ بچپن سے کی طہارت کا جواب نہیں تھا. یہ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح، نہ ان کی ماں کے کیریکٹر کا پتہ، نہ ان کے باپ کے کردار کا پتہ، نہ خود کے اپنے نسل کا پتہ ہی نہیں چلتا حرامی ہے کہ حلال ہے. یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح. خدا کی قسم چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، رب نے محبوب کو ایک بات سوچی، ایک بات صرف غور کرنا میری بات. ہم جب اپنے گھر کے لیے ایک بہو تلاش کرتے ہیں، جی ممبر سے لے کے نیچے تک سارے لوگ میری حوصلہ افزائی کریں ارباب ممبر. ہم جب اپنے گھر کی بہو تلاش کرتے تو سب میں پتہ کرتے یہ بہو کیسی ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے. سوچو تو صحیح، ہمیں اپنے گھر کی بہو بنانی ہوتی ہے نا تو ہم ہزار تحقیقیں کر کے صاف ستھری بہو لے کے آتے ہیں. پھر سوچ تو صحیح، رب نے جب محبوب کی ماں کا انتخاب کیا ہوگا تو کتنی حفاظت کی ہوگی حضرت آمینہ کی. خدا کی قسم اگر ہمارے گھر کی بہو ہم یہ چاہتے ہیں سب سے پارسا ہو تو پھر رب نے حضرت آمینہ کو کتنا پارسا بنایا ہوگا، کتنا پارسا بنایا ہوگا. کہتے کہ بچپن میں لوگ ان کی طہارت کی قسمیں کھاتے تھے، اتنی پارسا ہے سیدہ آمینہ. ادھر حضرت عبداللہ پیدا ہوا، مدینے میں حضرت آمینہ. خدا کی قسم نہ آمینہ کا جواب ہے نہ عبداللہ کا جواب ہے. جواب نہیں دونوں، ہاں دونوں کا جواب نہیں. حضور نے فرمایا جن پشتوں میں میرا نور جاتا تھا وہ پشت بھی عظمتوں والے تھے، جن رحموں میں میرا نور جاتا رہا وہ رحم بھی شان والے تھے. یہ تو حضور نے کہہ دیا کہ عبداللہ بھی شان والے ہیں اور آمینہ بھی شان والی ہے. حضور نے پورے نسب کا یہ اعلان فرمایا میرے نسب میں کوئی ایسا نہیں تھا جو بنا نکاح کے کوئی پیدا ہوا. یہ حضور نے فرمایا. اللہ اکبر. ادھر کون پیدا ہوا؟ حضرت آمینہ. ادھر حضرت نبی کے والد کا نام کیا؟ سارے بولیں حضرت عبداللہ. یہ والد لوگ بڑے چپ ہیں، آپ ہر معاملے میں چپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر بول سکتے ہیں تو بولیے. نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ پیدا ہوا. اب حضرت عبداللہ مکہ شریف میں پڑھ رہے ہیں. عمر شریف ابھی 6 سال ہوئی. اتنی یہ لوگ حضور کی ولادت کے تذکرے کے مارے مرے جا رہے ہیں. عبداللہ پیدا ہوئے تھے تو یہودیوں کے پیٹ میں حضرت عبداللہ کی ولادت سے ہی درد ہو گیا تھا. سارے مولوی سر جوڑ کے بیٹھ گئے تھے. کیا ہوا کہ ایک ستارہ اور چھپ گیا. کہا کون سا؟ کہ جو عبداللہ کے نام کا ستارہ تھا وہ بھی چھپ گیا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا ہماری کتابیں بتا رہی ہیں یہ عبداللہ محمد رسول اللہ کے والد ہیں. یہ حضرت عبداللہ کی ولادت پہ یہودیوں کے پیٹ میں درد اٹھاتا. یہ انہی بدبختوں کی ناجائز اولاد ہے جو حضرت عبداللہ کی ولادت کی وجہ سے جن کے پیٹ میں درد تھا آج حضور کی ولادت کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. یہ انہی کی ناجائز اولاد ہے. اگلا جملہ کہوں، ان کی ناپاک اولاد یہی ہے. ان کے سروں میں پیٹوں میں درد ہو گیا. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ بنی اسرائیل سے نبوت جائے، مگر ان کی کتابیں بتاتی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بنی اسماعیل میں آئے گا، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے گا جو آخری پیغمبر ہوگا. تو یہ کوششیں کرتے تھے آنے نہیں دینا ہے، یہ شرف ہمارے پاس رہنا چاہیے، آخری پیغمبر ہمارا ہونا چاہیے. یہ چاہتے تھے. عبداللہ پیدا ہوئے، سر جوڑ کے بیٹھے. کہا کیا کرنا؟ کہا سر کاٹو. نہ ہوں گے عبداللہ نہ آئیں گے محمد رسول اللہ. مگر جانتے نہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن، کسے روشن خدا کرے. سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. کرنا کیا ہے؟ کہا ایک بندہ تیار کرو جو عبداللہ کا سر لے کے آئے. انہوں نے ایک بندہ تیار کیا. اتنا سارا سونا اکٹھا کیا، بڑا پیسہ دولت اکٹھا کی. کہا عبداللہ کا سر لے آؤ، اتنا سب کچھ تجھے ملے گا. اس نے جب دولت دیکھی نا کہنے لگا بتاؤ یہ عبداللہ ہے کون؟ کہ اتنا سارا پیسہ دے رہے ہو، یہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کسی ملک کا صدر ہے، کون ہے یہ؟ کہا نہیں ایک بچہ ہے. یہ بھی اچھل گیا. بچہ ہے تو یوں لایا چٹکیوں میں سر کاٹ دیا. لیکن پتا نہیں تھا جا کدھر رہا ہے، جا کدھر رہا ہے. کہا کدھر ملیں گے؟ کہا مکے میں. اس نے سفر کیا، مکہ شریف آیا.
جتنے مہمان باہر سے آتے تھے ڈائریکٹ کعبہ شریف میں آتے، حرم شریف میں آتے۔ اللہ اکبر، چونکہ حرم شریف تو حضرت عبداللہ کے آنگن کی طرح تھا، اس لیے کہ آپ کے والد حضرت عبد المطلب اکثر وقت اپنا حرم شریف میں گزارا کرتے تھے، مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، وہیں پہ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ آیا اس نے بچوں پہ نگاہ ڈالی، کون بتائے گا عبداللہ کا پتہ؟ تو سارے بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سب سے منفرد چہرہ اور سب سے الگ چہرہ حضرت عبداللہ کا نظر آیا۔ اس نے سوچا یہ بچہ بہتر رہے گا، چلو اسی سے چل کے پوچھتے ہیں۔ آکے کہتا بیٹے مجھے عبداللہ کو پتہ بتاؤ گے؟ آپ نے ایسے کر کے منہ اٹھایا، کہنے لگے کیا کام ہے عبداللہ سے؟ کہا ایک کام ہے ہمارا۔ آپ کہتے بتاؤ نا کیا کام ہے؟ کہا راز کی بات ہے، راز رہنے دو۔ آپ کہتے جب تک بتاؤ گے نہیں ہم تمہیں عبداللہ کا پتہ نہیں بتائیں گے۔ اس نے کہا بیٹے بتا تو دوں گا لیکن وعدہ کرو یہ راز کسی سے بتاؤ گے نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کا شہزادہ میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ کے جملے سنیے۔ آپ کہتے تو نہیں جانتا ہے ہم خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جس کو زبان دے دیتے ہیں سر کٹا دیتے ہیں لیکن زبان سے نہیں پھرا کرتے ہیں۔ وعدہ رہا جو تیرا رات رات رکھا جائے گا۔ پتہ کیوں چاہیے عبداللہ تجھے؟ اس نے کہا میری قوم نے بھیجا ہے، عبداللہ کا سر کاٹنا ہے۔ کہا کیا کرو گے سر کاٹ کے؟ کہا میری قوم نے اس کا سر کٹوا کے منگایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا راز بیان کیا گیا مگر زبان کے پکے لوگ کیسے ہیں، کیسے زبان کے پاس دار ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کہتے تمہارے چہرے کی گرد بتا رکھی ہے، تم پردیسی ہو، کپڑوں کی مٹی بتا رکھی ہے، دور سے آئے ہو۔ کہا بیٹھ جاؤ ذرا حرم کے سائے میں۔ بیٹھایا ٹیک لگا کے، گھر گئے توڑتے ہوئے، ایک ہاتھ میں کھجور کا پیالہ دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے گھر کا اصول یہ ہے جب مہمان آتا ہے پہلے مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے، پہلے کھجوریں کھلائی پانی پلایا، اس کے بعد کہتے ہیں اب پتہ عبداللہ سے کیا کام ہے؟ کہا اس کا سر لے کے جانا ہے۔ آپ نے اپنا قدم آگے بڑھایا، کہا تجھے عبداللہ کا سر چاہیے تو لے میرا سر کاٹ کے لے جا۔ اس نے کہا نہیں بیٹے تیرا سر نہیں چاہیے، مجھے عبداللہ کا سر چاہیے۔ مسکرا کے کہتے ہیں جس عبداللہ کے لیے تو آیا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عبداللہ میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا، تلوار نکالی ہے، قدموں پہ رکھ دیتا ہے، تڑپ کے قدم پکڑ کے کہتا ہے یار معاف کر دینا۔ آپ نے کہا کس لیے؟ کہا کہ میں مان گیا یہ راز میں نے تجھ سے کھولا تھا، تو گھر بھی گیا کھجورے بھی لایا پانی بھی پلایا لیکن کسی سے کہا نہیں، تیری زبان کی پختگی کو سلام۔ اللہ اکبر، اس نے کہا یار سر لینے آیا تھا، سر دے کے جا رہا ہوں، سر دے کے جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا مان گیا اگر باپ ایسا ہے تو پھر بیٹا کیسی شاد والا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت مولود مصطفیٰ خاندان رسول۔ اللہ اکبر، یہ والد نبی کے، یہ والد ہیں۔ اور سنے بہت غور کے ساتھ بات اگر ساری کی جائے، وہ زمزم کے کنویں کی تلاش، وہ نکلنا، وہ سونٹوں کا فدیہ، بات بہت بڑی لمبی ہو جائے لیکن سنیے گا جب بچے جوان ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کو فکر ستاتا ہے۔ بیٹیاں جوان ہوتی ہیں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے، بیٹے جوان ہوتے ہیں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ کون سی فکر ہوتی ہے؟ روٹی کہاں سے کھلانی ہے؟ نہیں، اگر بیٹی ہے نا تو باپ سوچتا اللہ تو نے بیٹی دی ہے اس کے لیے بیٹا کہاں سے لانا ہے۔ یہ بہت بڑی فکر ہوتی ہے باپ کو، بہت بڑی فکر ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب بنا حضرت عبداللہ کو دیکھتے تھے، کہتے تھے جب بیٹا اتنا شان والا ہے اس کے لیے لڑکی کدھر سے لانی ہے، یہ فکر رہتی تھی۔ ادھر حضرت وہب بن عبد مناف کو یہ فکر رہتی تھی اللہ نے بیٹی ایسی پارسا دی ہے اس کی جوڑ کہاں سے تلاش کر کے لانی ہے۔ ایک دن بیٹھے نا حضرت آمینہ سو رہی ہیں، وہب بن عبد مناف بیٹھے، آپ کی والدہ بھی بیٹھی ہیں، وہب بن عبد مناف روئے، بیوی کہنے لگی سرتاج روئے کیوں؟ کہا اپنی آمینہ کو دیکھ کے اس لیے رو رہا ہوں، مالک نے ایسی پارسا بیٹی دی ہے اس کے لیے پرہیزگار بیٹا کہاں ملے گا، بیٹا کہاں ملے گا؟ تو بیوی نے کہا سنا ہے خاندان قریش میں لڑکے بڑے پارسا ہوتے ہیں، جیسی اتنی بات کہی نا رو دیے وہب بن عبد مناف،
کہنے لگے میری اتنی اوقات نہیں ہے میں خاندان قریش میں جا کے اپنی بیٹی کی رشتے کی بات کروں، مگر خدا کی قسم سنے بہت غور کے ساتھ، ادھر حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں آئے، سوئے، آنکھ لگی، خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے، فرمانے لگے تجھے نیک فارسہ بیٹی چاہیے نا؟ کہا سن عبداللہ کے لیے مدینہ شریف صبح جانا، وہاں بن عبد مناف کی بیٹی کا رشتہ مانگ لینا۔ کہا کہ عبداللہ کے لیے وہ سب سے بہتر بچی ہے، جیسی آنکھ کھلی ہے نا، خدا کی قسم ابھی سو ہی رہے تھے، آپ نے کہا کہ آپ کون ہیں جو مجھے رشتہ بتانے آئے ہو؟ آنے والے نے کہا تھا میں نبیوں کا دادا ابراہیم خلیل اللہ آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تو پکی ہے، رشتہ جتنی شان والا ہوتا ہے بیچ والا اتنی شان والا، یہ بات تو کنفرم ہے نا؟ رشتہ جتنا بڑا ہوتا ہے بچولیا اتنا ہی شان والا ہوتا ہے۔ سوچ جس رشتے کو کرانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ آئے ہوں، اس عبداللہ اور آمینہ کی شان کا اپنا عالم کیا رہے گا؟ سوچو تو صحیح طرح، اس میں تبصرہ کروں گا بڑا وقت لگے گا، بس میں آگے چلنا چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیے۔ صبح اٹھے حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ کو چھوڑا باقی بیٹوں کو ساتھ لیا، مدینے آگے، صبح ہی دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے دروازے پہ پہنچے وہاں بن عبد مناف نے دروازہ کھولا، دیکھ کر کے ماتھے پہ پسینہ، اتنا بڑا سردار میرے دروازے پہ، کون ہے؟ عبد المطلب، قریش کے سردار ہیں، اور چھوٹے موٹے نہیں، کعبے کے متولی۔ آج مسجد کا متولی ہو جائے سامنے نہیں کھڑا ہونے دیتا کسی کو، یہ تو کعبے کے متولی ہے، اور ایسا پاور والا متولی ہے کہ اب رہا بھی جس کے آگے نظر ملا کے بات نہ کر سکتا، ہمت نہیں تھی۔ اور دیکھو کیسا عقیدہ تھا عبد المطلب کا۔ ابرہا نے آتے کہا تھا کیا لینے آئے؟ کہا اونٹ۔ کہا اپنے اونٹ لینے آئے؟ کہا تو میرے اونٹ آپ کے کیوں لے آئے؟ ہمت کیسے اونٹ دے؟ اس نے کہا ان کے اونٹ دے گئے، اور اونٹ لینے آگے کعبے کی بات نہیں کی، عقیدہ دیتی ہے۔ کہنے لگے اونٹ جس کے تھے وہ اونٹ لینے آ گیا، اور جس کا کعبہ ہے وہ اپنا گھر خود بچا لے جائے۔ یہ عقیدہ ہے عبد المطلب کا، کہا کعبہ اللہ کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا، میرے اونٹ مجھے دے۔ اونٹ اپنے آپ لے آئے، کعبہ اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ حضرت عبد المطلب نے کھڑا دیکھا کیسے آئے، اصول تھا رکھا کہ 3 دن تک مہمان نوازی کرتے۔ کتنے دن تک؟ سارے بولے 3 دن تک، 3 دن مہمان نوازی کی۔ اب جب 3 دن پورے ہو گئے حضرت عبد المطلب نے یوں اپنی چادر کھولی، ایسے کر کے چادر کھولی، اور کہنے لگے اپنی آمینہ ہماری گود میں ڈالو۔ ایسے بیٹی مانگی جاتی ہے، کسی بیٹی والے کو ذلیل کر کے اس کی بیٹی کا رشتہ طے نہ کر۔ جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ کتنا ذلیل کیا جاتا ہے، جوتے ٹوٹ جاتے بیٹی والے کے، چکر پہ چکر لگاتا، ہاں کر دو، کہ نہیں ابھی اور دیکھنا ہے، اب تو ہاں کر دے، ابھی خالہ آنی باقی ہے، اب تو ہاں کر دے، ابھی پھوپھی آنی باقی ہے، اب تو ہاں کر دے، اب خالو آئیں گے لڑکے کے، اب تو ہاں کر دے، کبھی نہیں ابھی میرے بیٹے کے 4 یار دیکھنے آئیں گے، وہ غیرت آنی چاہیے، بیٹی ہے کسی کے گھر کا تماشا نہیں ہے جو چرا کے پہ رکھے، کسی کی عزت کا جنازہ نکالا جائے گا، ایسے رشتے نہیں کیے جاتے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تو ذرا سے لاکھوں کا مالک کیا ہو گیا، دوسروں کی عزتوں کا جنازہ نکالتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ حضرت عمر کی، جب اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے چلے، بیوی کا ہاتھ پکڑا، گلیوں میں پیدل جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے شریک حیات، جب اس بیوہ کے گھر پہنچے تو یہ مت بتانا میں امیر المومنین کی بیوی ہوں، یہ مت بتانا آدھی دنیا کے بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ مانگنے آئی ہوں، کاش جتنا ہو سکے ہماری اوقات چھپانا، ہمارے راز چھپا کے رکھنا۔ حضرت عمر کی بیوی جیسی اس بیوہ کے گھر میں گئی اور جا کے کہا تھا خاتون کچھ مانگنے آئے ہیں، اس بیوہ نے رو کے کہا تھا میرے گزارے مشکل سے ہوتے ہیں، میں تمہیں کیا دے سکتی ہوں؟ آپ نے جھولی پھیلا کے کہا تھا اپنی بیٹی ہماری جھولی میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی، عورت کے لہجے بدل گئے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، خاتون میں تمہیں نہیں جانتی اور اچانک تم بیٹی مانگنے آ گئی ہو، کیسے تمہیں بیٹی دے دوں؟ بتا تو صحیح کون ہو تم، کیسے بیٹی دے دوں؟ اب مجبوری کی وجہ سے حضرت عمر کو بیوی کو بتانا پڑا کہ مجبوری کے ساتھ انہوں نے کہا سنو میں عمر کی بیوی ہوں۔ کہا کون عمر؟ کہا وہی جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ اتنا سنا عورت کانپ کے کھڑی
کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہماری اوقات رکھی ہے، ہماری بیٹی عمر کے گھر کی بہو بنے۔ اللہ اکبر! جیسی جمع کہا ہے، اس عورت نے کہا کہ عمر کو ہم اپنے گھر کی بہو کیسے دے سکتے ہیں، ان کے گھر کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتے ہیں، ہماری اوقات رکھی ہے۔ اللہ اکبر! جیسی جمع کہا، حضرت عمر کی بیوی نے ہاتھ پکڑا، دروازے کے باہر لے کر کے آئی۔ حضرت عمر چوکھٹ کے باہر کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، رو کے کہہ رہے ہیں مالی خالی نہ لوٹانا، عمر کی جھولی خالی نہ رہ جائے۔ اتنا وقت، بڑا وقت کا بادشاہ، اور کیا بھیک مانگ رہا ہے، یا اللہ عمر کی جھولی خالی نہ رکھے۔ کہا بتاؤ تو سکی میری بیٹی کیوں لینے آئے ہو؟ عمر نے کہا تھا ہم نے دولت نہیں دیکھی، بلکہ تیری بیٹی کے دامن میں خدا کی رحمت دیکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، پیغام اسلام، علامہ مفتی حماد صفی اللہ مراد آباد۔ ایسے رشتے کیا کرو، اور کبھی فیس بک اور واٹس ایپ پہ دیکھ کے بیٹیوں پسند نہ کرنا، کبھی شادی بیاہ میرج ہال میں لڑکی پسند نہ کرنا۔ اور میرے نوجوانوں، کیا ہو کیا حسن ہے، ہمارے اوقات کیا ہے؟ 3 دن طبیعت خراب ہو جائے تو باپ کو بیٹے کی صورت پسند نہیں ہوتی ہے، یہ اوقات ہے اس چہرے کی۔ اور جانتا حضرت عبداللہ کتنے حسین تھے؟ حضرت یعقوب کے بیٹے کو مصر کا یوسف کہا جاتا تھا، اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے کو مکے کا یوسف کہا جاتا تھا۔ ہاں، اتنے حسین تھے، جب گھروں میں چلتے تھے عورتیں چھپ چھپ کے حضرت عبداللہ کو دیکھتی تھی۔ ہاں، کسی نے تو کمنٹ کیا کر کے رشتہ پکا کر لیتا ہے، کسی نے اتنا کہہ دیا میں آپ کو پسند کر دیتی ہوں، مر جاتے ہو۔ حضرت عبداللہ سے ایک عورت نے کھڑے ہو کے سامنے سے کہا تھا عبداللہ مجھ سے نکاح کر لے، جو تیرے باپ نے تیرے نام پہ 100 اونٹ قربان کیے تھے تو میں دوں گی، اب قربان جاؤ ان حیا والوں پر۔ حضرت عبداللہ نے کہا تھا خاتون ہم شریف لوگ ہیں، یہ فیصلے ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، بڑے کیا کرتے ہیں، واہ کیا پیغام ہے حضرت، بڑے کیا، ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں۔ ہاں بڑے کیا کرتے ہیں۔ نوجوانوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی شادی خود کروں گا تو سمجھ جانا شریف نہیں ہے، شریف نہیں ہے، واہ حضرت عبداللہ نے کہا تھا ہم شریف لوگ ہیں، بات سچ ہے۔ ہمارے فیصلے بڑے کیا کرتے ہیں۔ شریف وہ ہوتے ہیں جن گھروں میں بڑے فیصلے کیا کرتے ہیں۔ ہاں، اور تم بھی سنو لڑکی والوں، بہت اچھا پیغام حضرت، تم سے بھی ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں، کرم بہت غور کے ساتھ۔ حضرت دعا کر دو، داماد بلانے نہیں آ رہا ہے، رشتہ کیسے کیا تھا؟ فیس بک پر فوٹو دیکھا تھا، فوٹو دیکھا تھا، اب کیا دیکھا تھا کہ حضرت اتنے بڑے بال تھے، اور کانوں میں 100 کو 2 کونے سونے کے کنڈل تھے، ہاتھ میں بریسلیٹ تھا، ہم سمجھ گئے بڑا پیسے والا ہے۔ لیکن حضور پتا چلا کہ پوری زندگی میں ابا کی زمین بیچ کے 2 ہی چیزیں خریدا تھا، ایک کان کا کنڈل، ایک ہاتھ کا بریسلیٹ۔ بال اس لیے پڑ گئے تھے کیونکہ کٹانے کے پیسے نہیں تھے۔ دے دی بیٹی، کڑوا سچ ہے، مانگا پوری زندگی بھی، تو بھی مانگے گا تیری بیٹی بھی مانگے گی۔ داماد ڈھونڈنا ہے تو فیس بک پہ نہیں، واٹس ایپ پہ نہیں، یوٹیوب پہ نہیں، ہاں یوٹیوب پہ نہیں، انسٹاگرام پہ نہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں۔ اگر داماد ڈھونڈنا ہے تو مسجد کے مسلوں پہ داماد ڈھونڈنا ہے۔ واہ 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 کیا پیغام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، مسجد کے مسلوں میں داماد ڈھونڈا کرو۔ واہ نماز کتنے وقت ہوتی ہے بتائیں ذرا؟ سارے بولیں اور زور سے، 5 وقت۔ ٹھیک ہے جی، جو نہیں پڑھے گا اس کی پڑھی جائے گی، جو نہیں پڑھے گا اس کی پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئے نا سارے؟ ہاں، کتنے وقت کی پڑھی جاتی ہے؟ کون کون سے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جن بچوں نے بتایا کہ اللہ ان کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر ظہر کب ہوتی ہے؟ 1 بجے، بس ایسی بتا دیجئے دوپہر میں۔ دوپہر میں۔ عصر کب ہوتی ہے؟ شام میں۔ مغرب کب ہوتی ہے؟
दिन छुपने के बाद। ईशा कब होती है? रात चढ़ने के बाद। फजर कब होती है? रात ढलने के बाद। 5 वक्त जो बंदा नमाज पढ़ने आ रहा है बड़ा मुतमईन है, वो बड़ा मुतमईन है। इसलिए मैं कह रहा हूं जिसको देखे 5 वक्त का नमाजी है, बिना सोचे समझे बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। और याद रखिएगा, जो 10-5 लाख मांगे उसे बेटी मत देना। बता दीजिए, जो 10-5 लाख मांगे उसे बेटी नहीं देनी है। क्यों, ये भी बता दो। इसलिए कि जो एक बार 10 लाख मांगेगा, इसका एक बार में भला पूरा 5 साल बाद फिर कहेगा बेटा पैदा हुआ छोचकला, 18 साल के बाद फिर कहेगा भात ला, मैयत में फिर कहेगा तुझे का पैसा ला, अपने भाई से ला, फाता के पैसे अपने मैके से ला। ये पूरी जिंदगी भीख मांगेगा। अगर मांगने वालों के भले हो जाते ना तो सबसे पहले भला दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ी पे बैठने वाले का होता। पैसा कितना होता उनके पास जानते हो? असद भाई की भी इतनी कमाई नहीं है जितने जामा मस्जिद की सीढ़ी पे बैठने वाले भिखारी की कमाई है। लोग इनकी कमाई तो देखते हैं, उस ठलुए की क्यों नहीं देखते? उस ठलुए की क्यों नहीं देखता? मदीने में करोड़ों की इनकम है उनकी, लेकिन हम बढ़ने नस्लें भी भीख मांग रही हैं। उनकी नस्लें भी भीख मांग रही हैं। भले उनके नहीं होते जिनके करोड़ों बैंक में होते, भले उनके होते जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। तो ये जो 10-5 लाख मांग रहे हैं ना, इसका भला नहीं होना। इसे बेटी नहीं देनी है। और ये माशाल्लाह बुजुर्ग उलमा बैठे, इनसे पूछिए जो औरत का नान नफका नहीं दे सकता उसके लिए निकाह करना जायज है भाई। नान नफके में क्या आता? 3 चीजें समझ गए ना? घर, मकान, कपड़ा। ठीक है जी, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें। और असद भाई बच्चों के साथ 3 चीजें। अब ये देखो इसके पास है क्या क्या। इसने मकान बनाया, फर्नीचर ससुराल वालों से लेता है, ठीक है? रोटी खिलाने के लिए 10 लाख ससुरालियों से लेता है। जो कपड़ा औरत पहन रही है वो अपने बाप के घर का पहन रही है। इस ठलुए ने क्या दिया? इन भिखारियों को बेटी मत देना। अगर बेटी देना तो उसे देना जो तेरे आगे हाथ न फैलाए। अगर फैलाए तो मदीने वाले मुस्तफा। अच्छा और याद रखिएगा, ससुर के देने से भला, ससुर के देने से भला नहीं होगा। कब होगा? जब मुस्तफा देंगे। और हुजूर कैसे देते? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत बेटी से आगे बढ़े, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते अपनी बेटी दे दो। हजरत अब्बास बिन अब्द मनाफ मुस्कुराए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, आमिना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रखेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, अब्दुल मनाफ कहा जी इतना तो बताओ, अगर कोई अपनी बेटी गरीब से गरीब बंदा भी देता है तो पहले तहकीक करता है लड़का कैसा है, जिसको मैं बेटी दे रहा हूँ उसका कैरेक्टर कैसा है, किरदार कैसा है, करता क्या है। तुमने बड़ी तेजी के साथ बिना सोचे समझे अपनी बेटी हमें दे दी। एक बार ये भी नहीं पूछा हमारा अब्दुल्ला क्या करता है, कैसा है। बाप बिन अब्द मनाफ ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब पूछने की जरूरत क्या रह गई? कहा क्यों? कहा जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आए। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आके मेरी बेटी के बारे में बता के गए, वही इब्राहिम तुम्हारी बेटी के बारे में मुझे बता के गए।
رشتہ ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، نکاح ہو گیا، رخصت ہو کے سیدہ آمینہ آ گئی. خدا کی قسم 2 چاند تھے، ایک چاند کو سیدہ آمینہ کہا جاتا ہے، دوسرے چاند کو حضرت عبداللہ کہا جاتا تھا. دونوں ایک آنگن میں جمع ہوئے، ادھر حضرت آمینہ ادھر حضرت عبداللہ. حضرت آمینہ کہتی خدا کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا خوبصورت اور خوبصیرت شوہر عطا کیا. حضرت عبداللہ گھمنڈ میں نہیں آئے، ٹیڑے نہیں ہوئے، مسکرا کے کہتے ہیں آمینہ تجھ سے زیادہ نصیب والا تو میں ہوں. کہا کیوں؟ کہا رب نے تیرے جیسی پارسا عورت میرے نکاح میں عطا فرمائی ہے. ہوتی ہے ہمارے گھر میں یہ باتیں. اگر میاں بیوی بیٹھ گئے آمنے سامنے تو کوئی نہ کوئی حل نکلنا. بیٹھے گی سنو جی کہ ہاں ہم تو قطعی تمہارے گھر نہیں آتے، ہمارے ابا کہہ کے مر گئے تھے اس لیے ہمیں تم سے نکاح کرنا پڑا. شوہر بھی کم کمینہ نہیں، وہ کہتا ارے چپ جا، میں تجھے کیوں لے کے آتا، ببال بن گئی میری جان کو. ایک بات کہتے ہیں لوگ، ایک بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیوی، ایک کہاوت ہے نا، یہ وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے. کھا کے وہ پچھتاتے ہیں جو بچپن سے ٹھلوے اور نٹھلے ہوتے ہیں. جو نکمے ہوتے ہیں انہیں عورت بوجھ لگتی ہے، جو کسی کار کے ہوتے ہیں انہیں عورت خدا کی رحمت نظر آیا کرتا ہے. سمجھ گئے جی؟ برا نہ مانیو اگر کسی کو لگ رہا ہو، جسے بوجھ لگ رہی ہو تو وہ آج سے کام کرنا شروع کر دینا، اللہ انشاءاللہ برکت دے گا جوڑے میں. تو دونوں نے ایک دوسرے کی تعریف کی، خدا کی رحمتیں برسی. اسی جوڑے سے خدا کی قسم 2 مہینے کا عرصہ گزرا، حضور ماں کی شکم میں آ گئی اور حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں حضور جب میرے شکم میں آئے نا، فرماتی ہیں جیسے اور عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جیسے عورتوں کی اگر شکم میں بچہ ہو تو پھر ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، سیدہ آمینہ فرماتی میرا چہرہ نہیں بگڑا، جتنے دن گزرتے جاتے تھے میرا رنگ بھی نکھرتا جاتا تھا، میری ذات بھی نکھرتی جاتی تھی. کون کہتا یہ؟ حضرت آمینہ کہتی میرا رنگ بھی نکھرتا جاتا تھا، میری ذات بھی سنورتی جاتی تھی. اللہ اکبر. ایک دن نہ باتیں ہو گئی مکے میں، کہنے لگے آمینہ وہ ہے جو عبداللہ کے وصال پہ سوگ نہیں مناتی ہے. کہا کیوں؟ کہ یہ خوشبو لگاتی ہے، اور خوشبو بھی وہ لگاتی ہے جو مکے کے بازار میں نہیں ملتی ہے، مکے کے بازار میں نہیں ملتی ہے، ایسی خوشبو لگاتی ہے. بات حضرت آمینہ تک آ گئی، کہنے لگی میں خوشبو نہیں لگاتی. کہا پھر؟ کہا کہ جب سے حضور میرے شکم میں آئے ہیں میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں اور رستے بھی مہکنے لگے ہیں. لوگ میلاد پہ پابندی لگاتے ہیں، حضرت آمینہ کہتی میں جدھر سے گزر جاتی ہوں وہ راستے مہکنے لگ جاتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا، کہتے ہیں رب نے وعدہ سچا کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک دن آمینہ رو رہی تھی، مجھ سے آنسو نہیں دیکھے گئے، میں حرم میں گیا، میں نے خلاف پکڑا، رو کے کہا تھا مالی مجھے تو نے اتنے بیٹے دیے ہیں، ایک عبداللہ کا انتقال ہوا تو کیا ہوا، مجھے تو نے اتنے بیٹے دیے ہیں، انہیں دیکھ کے میں صبر کر لوں گا، انہیں دیکھ کے میں برداشت کر لوں گا، لیکن آمینہ کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. اے اللہ جب وہ روتی ہے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا ہے. میرے مالک کوئی ایسا بچہ دے دے جو آمینہ کے دل کا قرار بن جائے، آمینہ کا سکون ہو جائے. آواز آئی عبد المطلب تم آمینہ کے سہارے کی بات کرتے ہو، ہم نے کائنات کا سہارا پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا، ہم نے کائنات کا سہارا پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا. پھر سیدہ آمینہ کہتے ہیں وہ بڑی رات بھی آ گئی جس رات حضور تشریف لائے. فرماتی وہ رات آئی، کہتی بڑا اندھیرا تھا، گھر میں کوئی چراغ بھی نہیں تھا. آج مجھے عبداللہ کی یاد آئی، کاش آج میرے سرتاج ہوتے نا تو میرے گھر میں چراغ تو جلتا. آج بچے کی ولادت کے آثار ہیں، اکیلی نہیں ہوتی، میرے پاس مکے کی کچھ اور عورتیں ہوتی جو میری ہمت باندھتی. یہ سوچ کے آنکھ بھیگی، آنسو نکل کے رخسار پہ ہی آیا تھا. فرماتی کہ اچانک میرے گھر کی دیواریں روشن ہو جاتی ہیں، میرے گھر کی دیواریں روشن ہو گئی. میں نے مڑ کے سر کی طرف دیکھا، بڑی حسین و محجبی خاتون کھڑی ہے. میں نے کہا تم کون ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں. کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا رب نے تمہاری دایا بنا کر کے مجھے بھیجا ہے.
ہے. فرماتی ہیں اس کے بعد جب ولادت کے آثار ہوئے میری بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا. مجھے ڈر لگ رہا تھا جیسے میں نے پیالہ پیا ہے. کہتی کہ اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ فرماتی کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا, مشک سے زیادہ خوشبودار, دودھ سے زیادہ سفید تھا. کہتی جیسے حلق سے نیچے پیالہ پھوٹ گیا میرے دکھ درد سارے ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا آسمان کے ستارے میرے آنگن کے قریب آ گئے. اتنے قریب آئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ میرے گھر میں گر نہ جائے. آج لوگ لائٹ پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ سنی اتنے بلب لگاتے ہیں, فضول خرچی کرتے ہیں. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چلو رب کی بارگاہ میں یہ ستارے آسمان پہ بھی چمکتے ہیں, مگر مالک بتا تو سکی آمینہ کے آنگن میں کیوں اتارا گیا؟ آواز آتی ہے آج کی رات عام رات نہیں ہے, یہ محبوب کی ولادت کی رات ہے, یہ محبوب آنے والا ہے. آج اندھیرا نہیں رکھنا ہے, کائنات کو روشن کیا جا رہا ہے, گویا ذہنیت دی جا رہی ہے. اور لوگوں ہر دن ایک چراغ جلانا, جب 12ویں رات آئے تو ہر کونے پہ چراغ جلانا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عشق محبت, عشق محبت. سرکار حضور مجاہد ملت مولود مصطفیٰ. فرماتی میرا گھر روشن ہو گیا. باتیں بہت ساری ہیں. کہتی یہ پرندے آئے, موتی لائے, میرے بستر پہ ڈالے. کہتی فخرج منی نور, وہ ساتھ بھی آئی میرے بدن سے نور نکلا. کہتی کہ اس نور کی آمد کی برکت یہ تھی کہ اس نے میرے لیے نا, اس نور نے نا, خدا کی قسم فرماتی ہیں کہ ایران اور شام کے محلات مجھ پہ روشن کر دیے تھے. میں نے اپنے بستر پہ لیٹ کے ایران اور شام کے محلات دیکھے. یہ نبی کی امی بیان فرماتی ہیں. کہتی جب میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی, ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اپنے بچے کو دیکھے, اس کا چہرہ کیسا ہے, جسم کیسا ہے, ہاتھ پیر کیسے ہیں. کہتی ہے میری بھی خواہش تھی دیکھوں. کہتی میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا, جب بیٹے کی زلفوں کو دیکھا تو کہتی تیل لگا ہوا ہے, ان کے بالوں میں کنگھا کیا ہوا ہے. فرماتی کہ اور بچے پیدا ہوتے ہیں بدن پہ گندگی لگی ہوتی ہے, لیکن میرا لال آیا نا تو غسل کر کے تشریف لائے ہیں. آنکھوں کو میں نے دیکھا, محبوب کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے, ختنہ کیا ہوئے ہیں, ناف کٹا ہوا ہے, اور کہتے ہیں ایسی خوشبو آ رہی تھی پیدا میرے گھر میں ہوئے مکے کی ساری گلیاں مہکنے لگ گئی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ولادت مصطفیٰ, شان رسالت. پھر فرماتی ہے میں نے بیٹے کو دیکھا, میرے بیٹے نے سجدے میں آ کے سر رکھ دیا. کہتی میں جب اٹھی نا میرے بیٹے کے بدن پر ہرا کپڑا آ کے قدرتی پڑ گیا تھا, سبز رنگ کے کپڑے میں میرے بیٹے کو لپیٹا گیا. کہتی میں نے اٹھا کے گود میں لیا. بات لمبی ہے, سجدے میں کیا کہہ رہے تھے سب جانتے, سبحان ربی اعلیٰ. کہتی میں نے گود میں لیا نا, ایک بادل کا ٹکڑا آیا. پھر کسی نے کہا کہ ان کو لے جاؤ اور پوری کائنات کی سیر کراؤ. فرماتی میرا لال میری گود سے اوجھل ہو گیا, اور فرماتی میں ڈر گئی, ایک ہی بیٹا, ایک ہی سہارا تھا, وہ بھی گود سے چلا گیا. فرماتی کہ میری آنکھ میں آنسو آ گئے, میں بیٹے کو یاد کر کے رونے لگی. فرماتی تھوڑی دیر میں پھر بادل کا ٹکڑا آیا, میرا بیٹا نا سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا, میری گود میں پیش کیا گیا. کہتی میرے بیٹے کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. کوئی یہ کہہ رہا تھا کہاں کہاں گھمایا, تو کسی نے کہا تھا ہم نے اس کو پورا وہ پچھم کی سیر کرائی ہے, اتر و دکن کی سیر کرا دی, اس کو ساتوں زمینوں کی سیر کرا دی گئی, سارے سمندر اور سارے دریاؤں میں اس کو گھما دیا گیا ہے. کہا سب کو بتا دیا گیا یہ کون ہے. کوئی کہہ رہا تھا ہم نے سب کو بتا دیا ہے, اسے پہچان لو, آج کے بعد حکم خدا کا ہوگا, فیصلہ مصطفیٰ کا ہوگا. آج کے بعد جو یہ کہے گا وہی کیا جائے گا, اس کو پہچان لو, زبان اس کی ہوگی, فیصلہ خدا کا آ جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا گیا, فرماتی ہے میرے بیٹے کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. کسی نے کہا ہم نے اسے دریا بھی دکھا دیے, ہم نے اسے سمندر بھی دکھا دیے ہیں, ایک ایک جانور کو بتا دیا یہ کون ہے, ایک ایک مچھلی جان گئی یہ کون ہے, سب کو بتا دی یہ کون ہے. خدا کی قسم فرماتی میں نے سینے سے لگایا. کہتی جیسے سینے سے لگایا سارے دکھ دور ہو گئے, سارے دکھ دور ہو گئے. حضور آئے, کائنات مسکرانے لگی, حضور آئے, بیٹیاں مسکرانے لگی, حضور آئے, مائیں مسکرانے لگی, حضور آئے, باپوں کو وقار مل گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور تشریف لائے, ساری کائنات مسکرانے لگی. مولا کریم ہم سب کو مصطفیٰ کی ولادت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. رب نے اپنے محبوب جیسی
ایسی نعمت ہم گناہگاروں کو عطا کی ہے. جب تک زندہ رکھیں گے مصطفیٰ کی نعت کے ترانے گنگناتے رکھیں گے. وہ کہا تھا کسی عاشق نے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں چراغاں, زور سے چراغاں یا رسول اللہ. بچوں ہوئے اغلاط کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ محمد رسول اللہ. ہماری میں البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.